बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ। सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। बीएस नर्सिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, और ये नर्सिंग प्रोसेस के बाद सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स है, जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमारे पास टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि हम आज बात करेंगे, वो होगा वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ जो हैं वो उनकी नर्सिंग में और तमाम हेल्थ केयर की जितनी भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, उन तमाम चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वैल्यूज़ की हमारी डेली लिविंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास बेसिकली एक पर्सन के लिए किसी दूसरे पर्सन की तरफ, किसी दूसरी चीज़ की तरफ, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ उसकी क्या वैल्यू है, तो ये हमारे वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। यानी कि जब हमारे पास हमारी वैल्यूज़ हमें पता होंगी, तो तभी जो है हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव को चूज़। अल्टरनेटिव कहते हैं कि अगर हम एक ही जगह दूसरे ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें, यानी कि अच्छे बुरे में फ़र्क, डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके ठीक करना, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें वैल्यूज़ सिखाती हैं। अगर हम वैल्यूज़ जो हैं उसको हम 3 लेवल में डिवाइड करें, बज़ाते ख़ुद जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, इसलिए इसको समझने के लिए हमने इसके 3 लेवल बनाए हैं। अब हम इस एक-एक लेवल को समझेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वैल्यूज़ के अंडर आती हैं, जिसमें हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं और हमारे एटीट्यूड्स हैं। तो ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे एक इंसान के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वैल्यूज़ को बनाते हैं, जो कि फिर वो उसको ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताते हैं। अगर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें, यानी कि हम जो बार-बार वैल्यूज़ का नाम ले रहे हैं, बिलीफ का नाम ले रहे हैं, या एटीट्यूड का नाम ले रहे हैं, जो कि हमारे 3 लेवल ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले हम उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे कि ये हमारे पास किस टर्मिनोलॉजीज़। वैल्यू कहते हैं वो बिलीफ रखना, वो यकीन रखना, उस चीज़ की तरफ वो एटीट्यूड रखना, वो फ़ील रखना, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या कोई आइडिया है या कोई भी एक्शन है। यानी कि हमारी उस एक बंदे की हमारी नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है, एक आइडिया है उसकी हमारी नज़र में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली एक चीज़ को उसकी कीमत के साथ जो है ना एक्सेप्ट करना, तो वो हमारे पास बेसिकली उस चीज़ की वैल्यू होती है। बिलीफ हमारे पास वो एजम्पशंस एजम्पशंस कहते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वो आइडियाज़ होती हैं जो कि हम खुद से, यानी कि ये हमारे अपना बिलीव होता है दूसरों के बारे में, और हम ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिलीफ में हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। हर एक का जो है, जैसे आपको पता है, हमारे इस यूनिवर्स में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हर एक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव्स जो है ना वो उनकी मदद करते हैं, उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है वो उस दुनिया को देखते हैं, और वो चीज़ों को उस बारे में जो है ना वो एक्सपेक्ट रखते हैं कि ये इस बारे में होंगी। हाँ, अगर कोई मुसलमान है तो वो अपने एजम्पशंस के बेस पर जो है ना दुनिया को उसी नज़र से देखेगा, और चीज़ें उसी तरीके से जो है ना वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर हिंदुइज़्म है या क्रिश्चियनिज़्म है, तो ये तमाम वो बिलीव्स होती हैं जो कि हर एक इंसान के अपने पर्सनल होती हैं। एटीट्यूड कहते हैं उस फीलिंग्स को। वैल्यू आपको एक चीज़ के बारे में, एक इंसान के बारे में आपको एक कदर प्रोवाइड करती है, एक वैल्यू देती है, एक उसकी कीमत आपको देती है। एटीट्यूड जो है वो उस फीलिंग को कहते हैं। अब एक पर्सन है, वो अगर किसी सोशल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है, वो अगर एक पर्सन किसी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके क्लोज्ड है, यानी कि अब एक पर्सन है, जिस तरह एक मुसलमान जो है वो अपने पैगंबरों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू करता है, बहुत ज़्यादा उनको ख़ास समझता है, तो ये उसकी फीलिंग्स होती हैं। इसी तरह डिफरेंट रिलीजस होते हैं, उनके अपने, जिस तरह हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उनके बारे में जो है बहुत उनको वैल्यू दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें वो फीलिंग्स होती हैं जो कि एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव के थ्रू, या अगर आप पर्सनल वैल्यूज़ के थ्रू देखें, पर्सनल बिलीव्स के थ्रू देखें, यानी कि जिस नज़रिए से आप उस दुनिया को देख रहे हैं, उस नज़रिए से
ایک چیز آپ کو، ایک انسان آپ کو اچھا بھی لگ سکتا ہے، ایک انسان آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیلنگز ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ریلیجنز ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کسی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے فیلنگز پہ، ہمارے ایٹیٹیوڈز پہ بیس کرتی ہیں کہ ہم ایک چیز کو، ہم ایک پرسن کو اپنے فیلنگز کے اکارڈنگ، اپنے ویلیوز اور اپنے بلیفز کے اکارڈنگ اس چیز کو یا اس پرسن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو نیوٹرل رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ٹرمینالوجیز ہیں ہمارے ویلیوز کے ایکسپریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ہم نے بات کی ایزمپشنز کی۔ جس طرح میں نے کہا، ایزمپشنز وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ بلیوز ہوتی ہیں جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، ہماری عام کامن ایگزامپلز میں آتی ہیں کہ ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ جب کالی بلی راستہ کاٹتی ہے تو اس پرسن کے ساتھ جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو سائنٹیفکلی، آپ اس بات کو پروف کرنا چاہیں تو آپ اس بات کو نہیں پروف کر سکتے، لیکن چونکہ وہ جو ورڈز ہیں، وہ جو بلیوز ہیں، وہ اتنے زیادہ ویلیویبل ہو گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ جنرلائز ہو جاتے ہیں کہ پھر جو ہے ہم اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو ہم ایگزامن ہی نہیں کرتے۔ اب جو بلیوز تھوڑے سے ویک بلیوز ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کو ہم بلیو یعنی کہ اس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پہ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے کہ آیا یہ جو بات ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اینٹی بایوٹک سے جو ہے جو ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں، بیکٹیریل انفیکشن ٹریٹ ہوتا ہے، تو اب یہ بات جو ہے یہ ہمیں کسی نے ایسے ہی نہیں کہی، یہ بات ہمیں باقاعدہ طور پر اس پہ سائنٹیفک ریسرچز ہوئے ہیں، ہم اس پر جو ہے نا بہت سے فزیشین نے اپنے سٹیٹمنٹس دیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جا کر ہمیں یہ بات پروف کر کے بتائی جاتی ہے کہ اینٹی بایوٹک بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایزمپشنز، یہ ایسے بلیوز ہوتے ہیں کہ یہ ان کو نہ ہم ایگزامن کرتے ہیں، نہ ہم اس پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں، بس یہ ایز اے ہول جو ہے نا بس یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ آنیسٹی کہتے ہیں ہمارا مورل کریکٹر، یعنی کہ یہ جو ہے ہمارا اخلاقی، جو ہمارے اندر کا جو کریکٹر ہے اس کو شو کرتا ہے۔ آنیسٹی کہتے ہیں ایمانداری کو، ہم یہ ہر ایک انسان کے اپنے پرسنل ہوتا ہے کہ وہ کتنا پازیٹیو اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ جو ہے نا وہ اپنی عزت کیسے برقرار رکھتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، یعنی کہ وہ یہ تمام چیزیں آنیسٹی میں آتی ہیں کہ اگر ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایماندار رہتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا مورل کریکٹر ہے، یہ اس کے مورل کریکٹر کو شو کرتی ہیں، تو یہ ہوتی ہے آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری۔ کوڈ کہتے ہیں پرنسپلز کو، یعنی کہ جو ہے تمام ہر ایک آرگنائزیشن، اگر آپ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز کی بات کریں یا چاہے آپ جس بھی دنیا کے جس بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں تو وہاں کے ان کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ سسٹم ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ اصول ہوتے ہیں جن اصول کے تحت جو ہے وہ جو سسٹم ہے، وہ جو نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل پہ جاتے ہیں تو وہاں کے ہاسپٹل کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ، اگر تو وہ وہاں پر آپ کو کام کرنا ہے، وہاں پر آپ کو سروائیو کرنا ہے تو آپ کو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ماننے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں یا چھوٹی سے اگر آپ کسی علاقے میں بھی رہتے ہیں تو وہاں کے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام پرنسپلز ہیں جو کہ ایک سسٹم کو رننگ کرنے کے لیے، اس سسٹم کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر تو یہ اصول نہ ہو تو یہ جو ہے نا تمام وہ جو سسٹم ہوگا وہ امبیلنس ہو جائے گا، وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ کنڈکٹ کہتے ہیں، کوڈ کہتے ہیں وہ اصول، اور کنڈکٹ کہتے ہیں اس اصولوں کی، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرنا، اس پر ایکشن لے کر آنا۔ فار ایگزامپل اگر ہم ملکی حالات کی بات کریں تو اگر ہمارے ملک میں کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے اپنا قانون ہے اور اس کو اس قانون کے تحت جو ہے نا وہ سزا ملتی ہے۔ اگر تو یہ قانون نہ ہو تو کسی بھی مجرم کو سزا نہیں ملے گی، یا اگر کسی آپ ہیلتھ کیئر میں جائیں تو وہاں کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہ ہو تو کوئی بھی جو ہیلتھ کیئر کا پرسن ہے وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ نہیں کرے گا، یا کوئی بھی پیشنٹ ہے تو وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں مانے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو کنڈکٹ بیسیکلی اس چیز کو، ان لوگوں کو، پیپل کو اس بارے میں کنونس کرنا کہ آپ نے اس پر جو ہے نا اپنا ایکشن بھی شو کرنا ہے، اپنا بیہیویئر بھی شو کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ان پرنسپلز کو جو ہے نا وہ ماننے ہیں۔ تو یہ جو ہم بار بار ویلیوز کی، بلیفز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے ریلیونٹ ٹرمز ہیں جو کہ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔
اگر ہم ڈیسیجن کی بات کریں تو ڈیسیجن کہتے ہیں ایک ججمنٹ کو، ایک چوائس کو۔ اگر دو آپشنز ہیں تو ان دو آپشنز پر آپ جو ہے نا ججمنٹ کرتے ہیں اور اس میں سے آپ ایک آپشن جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں اگر آپ کو چوائس دوں کہ آپ چار میں سے جو ہے نا وہ ایک آپشن کو چوز کریں، تو آپ ان چار آپشنز پہ سوچیں گے، اس پہ جو ہے نا اپنے کریٹیکل تھنکنگ سکلز یوز کریں گے، تو پھر آپ اس کے بعد ایک چوائس کریں گے، تو وہ بیسیکلی آپ کا ڈیسیجن ہوگا۔ انوائرمنٹ، جو بھی ہماری چیز ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، جو چیز ہمیں متاثر کر رہی ہے، چاہے وہ لیونگ ہے یا چاہے وہ نان لیونگ ہے۔ مورل کہتے ہیں اخلاقیات، یعنی کہ جب آپ کے اخلاقیات ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے اخلاقیات جو ہے نا وہ اونچے ہوتے ہیں، تب آپ کو ان اصولوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ جس بیس پر آپ اچھے اور برے کی جو ہے نا وہ تمیز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا بیہیویئر، ایک ایسا مورل کریکٹر جو کہ آپ کو ایمانداری سکھاتا ہے، جو کہ آپ کو انٹیگریٹی کرنا سکھاتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرنا سکھاتا ہے۔ تو ڈیسیجن میکنگ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو صحیح اور غلط میں جو ہے نا فرق پتہ ہو۔ یعنی کہ جب تک آپ کو اچھا بیہیویئر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اچھے اور برے بیہیویئر میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا جو مورل کریکٹر ہے، یہ سب چیزیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ ایٹیٹیوڈ، وہی بات کہ وہ فیلنگز، یعنی کہ ایٹیٹیوڈ آپ اپنے جذبات کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں کسی بیلیف کے بارے میں، کسی ویلیوز کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا فیلنگز جو ہے، جیسے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے نا خفا ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو پرسن ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، یا اگر کسی پرسن کے زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے، اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے، تو ہم اس کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں۔ کہیں پہ اگر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہم اس ظلم کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، چاہے بچوں پہ ہوا ہو یا چاہے جو ہے نا وہ کسی بے زبان جانور پہ ہو گیا ہو یا انسانوں پہ ہوا ہو، تو جو ہے یہ ظلم کا جو ورڈ ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ افسردگی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہمارے فیلنگز ہوتی ہیں کہ ایک سچویشن کو ہم کس فیلنگز کے تھرو جو ہے نا وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا حیران ہونا، پریشان ہونا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے آتی ہیں۔ اچھا، ابھی آتا ہے ہمارے پاس بیلیف۔ بیلیف وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یعنی کہ اس میں وہ چیزیں، وہ اسٹیٹمنٹس شامل ہوں گی کہ جس کو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچ ہو، اور اس میں ہمارا پورا کا پورا اعتماد شامل ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بیلیف رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم اعتماد رکھ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بیلیف ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی جو ہے نا یہ ریلیجس وائز نہیں ہوتا، یہ پرسنل وائز نہیں ہوتا، کسی کو آپ زبردستی نہیں بیلیف کرا سکتے، یہ آپ کے انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں جس میں آپ ایک چیز کو سچ مانتے ہو، چاہے وہ ان پروون ہو، چاہے وہ بالکل بے مقصد ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ آپ کے بیلیف میں شامل ہے کہ یہ آپ کو انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ سچویشن، یہ بالکل سچ ہے۔ اگر کسی کی ایگزامپل ہے کہ ایک پرسن بیلیو کرتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے مر جائیں گے تو جو ہے نا اگلا اس جہاں کے علاوہ بھی ہمارا ایک اور جہاں ہے جہاں پر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو یہ وہ بیلیو ہوتا ہے۔ اب اس کو پروف کرنا ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے اپنے بیلیو میں شامل ہوتی ہیں۔ بیلیوز یعنی کہ یہ وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک انڈیویجول بھی اس کو مان سکتا ہے، ایک گروپ بھی اس کو مان سکتا ہے، اور یہ وہ تمام کانسیپٹ، ایونٹس، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہماری انوائرمنٹ میں موجود ہیں، یا چاہے ہم نے اس کو جنریشن سے سیکھا ہے، چاہے ہم نے اس کو انوائرمنٹ سے سیکھا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں جس کو ہم وداؤٹ اینی پروف جو ہے نا وہ سچ مانتے ہیں۔ اور اس میں نے ایک لائن آپ لوگ کے لیے ہائی لائٹ کی ہے ایم سی کیوز کے لیے، کہ آپ کے جو موسٹ بیسک ویلیو ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ ویلیو ہوگی جو کہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ جس طرح ایز اے مسلمان
وہ جو ہے نا وہ ایک اللہ میں بلیو رکھتے ہیں، یا جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو گاڈ ہے وہ ان کو پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان بیسک ویلیوز میں شامل ہوتی ہیں کہ جن ویلیوز کو آپ جو ہے نا وہ کبھی چینج نہیں کرتے، یعنی کہ یہ آپ اتنی وہ اسٹرانگ بلیوز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ بلیوز کو چینج نہیں کرتے۔ بلیوز جو ہے نا یہ آپ کے ایویڈنس سے، آپ کے ایکسپیریمنٹ، آپ کے جو فزیکل ایگزامینیشن کویشچن، یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہوتی ہیں، یعنی کہ ان بلیوز میں جو ہے نا وہ آپ کا بالکل اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ اگر ہم نرسنگ کی بات کریں، یعنی کہ نرسنگ میں جو ایک مین بلیو ہم رکھتے ہیں، تو یہ ہم پیشنٹس کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیشنٹس کو جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو بیٹر سے بیٹر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں، گڈ سے گڈ کیئر پرووائڈ کریں، تو یہ ہمارے پاس نرسنگ کا ایک بہت ہی مین بلیو ہے، یعنی کہ اس کو ہم چینج نہیں کرتے۔ اس پر ہمارا پورا کا پورا اعتماد ہے کہ ہم جب ہے اپنے پیشنٹ کو صحیح طریقے سے کیئر پرووائڈ کریں گے۔ اگر ہم دوسرے بلیو کی بات کریں تو اس میں ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اپنا حصے کا کام جو ہے نا ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرے، تو وہ جو کیئر وہ پرووائڈ کرے گا وہ سیٹسفیکٹری لیول پر جائے گا، یعنی کہ اگر ہر ایک فزیشین ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ کرے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بلیو ہوتی ہیں کہ اگر تو ہم یہ اپنی جو کیئر پرووائڈ کرنا، یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم اس کو مل کر اس کو ہم پرووائڈ کریں تو وہ جو ریزلٹ ہوگا وہ سیٹسفیکٹری ہوگا۔ بلیف سسٹم کیا ہے؟ یعنی کہ بلیف تو ہمارے وہ ایزمپشنز اور وہ اسٹیٹمنٹس ہو گئے جس کو ہم نے بالکل سچ مانا ہے، چاہے اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، وہ ایکسپیریمنٹڈ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ہم نے سچ مانے ہوئے ہیں۔ تو بلیف سسٹم یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ یہ ان ایشوز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی لاجک کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جب ہم اس پر اپنا اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان ایشوز کو جو ہے نا وہ ریزالو کرتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے جو ہے نا آفٹر لائف ہو گیا، یا چاہے جو بھی بات ہے، جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، یا چاہے ہر ایک کمیونٹی کا اپنا اسٹیٹمنٹ اپنے بلیو ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ویلیوز کا ہمارے پرسنل بیہیویئر پہ، ہمارے ایٹیٹیوڈ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر ہے۔ ویلیوز کیونکہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا جب ہمارے نارمل لائف بیہیویئر ہو گیا اس پہ بھی بہت بڑا اثر ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے فیلنگز پر بھی جو ہے نا وہ اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ بیلیف سسٹم یہ ایک ایسے اصولوں پر بنا ہوا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہ ان ایشوز کو ریزالو کرتا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی ہم نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے، اس کو ہم نے بالکل سچ مانا ہوا ہے۔ تو یہ بیلیف سسٹم یہ ان اصولوں پہ بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو ایوری ڈے ریئلٹی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بیلیف سسٹم ہے وہ ریلیجن کے فارم میں بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن یعنی کہ سیاست کی طرف، فلسفی کی طرف، یا جو ہمارے روحانی ہے اسپریچویلٹی، اس کی طرف بہت ساری چیزیں ہمارے بیلیف سسٹم میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا بیلیو ریلیجن میں ہمارا بیلیوز الگ ہیں، ایوری ڈے لائف میں ہمارے بیلیوز الگ ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن ہماری الگ ہے، کسی کا پالیٹکس میں بہت زیادہ اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ اس کو یہ کرسی مل جائے گی، وہ جو ہے نا وہ جب احتجاج کرے گا تو اس کو مل جائے۔ بعض پرسن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پولیٹیکل کی طرف ان کے اس طرح کے بیلیوز نہیں ہوتے۔ اسی طرح سیم جو ہماری روحانی بیلیوز ہوتی ہیں کہ ہم یہ بیلیو کریں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہوگی، یا ہم چوری نہیں کریں گے، تو یہ تمام چیزیں وہ بیلیو سسٹم کے تھرو جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو بیلیوز ہوتی ہیں یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ اثر انداز ہوں گی، یعنی کہ یہ ہمارے نالج کے بیس پر، جو نالج یعنی کہ جو
پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے لیے جو ان کی پرورش کے دوران جو ان کے بلیفز جو ان کو سمجھائے جاتے ہیں، ان کی آگے کی زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، کیونکہ آج جو چیزیں جو بلیفز اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کل کو وہی بلیفز کے تھرو وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا وہ نالج جو کہ ہمیں پرورش کے دوران ملتا ہے، یہ بھی ہمارے بلیفز کو بہت جو ہے نا بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے۔ اور ایون جو ہمارے جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو ہمارے پیر پریشر یعنی کہ جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ ہم پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، یعنی کہ صحبت کا جو ہے نا وہ بلیف سسٹم پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ ان کو کریٹ یعنی کہ بنا بھی سکتا ہے، اور جو آلریڈی بلیو ہے اس کو وہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے دیتی ہوں کہ اگر ایک ماں باپ ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ ایک ہی بچہ ہے، اب ان کے ماں باپ نے ان کو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ان کو کہا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، جو ہے نا کوئی ڈرگ یوز نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو اب یہ وہ بیلیوز ہوتے ہیں جو کہ پرورش کے دوران انہیں سکھائے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی سیم بچہ وہ جب اپنے پیر پریشر میں آتا ہے، یعنی کہ جب وہ اپنے فرینڈز میں جاتا ہے، اس کے فرینڈز کا اس کے بیلیفز پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس کے فرینڈز جو ہے نا وہ اگر کسی غلط صحبت میں ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اس کو ڈرگ پہ لگا دیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ڈرگ تو اتنی نہیں ہے، اس کو اتنا اثر نہیں ہے۔ تو وہ جو بچہ ہوگا وہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی جو کام اس کے پرورش میں جو بلیوز اس کے پرورش میں ہوئے تھے وہ ان پری پریشر میں آ کر وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی نیا بلیو، یا اگر وہی بچہ ہے اگر اس کو پرورش کے دوران وہ بلیوز نہیں ملے، وہی جا کر پیر پریشر میں آ کر وہ کچھ ایسے بیلیفز کو بھی ڈیولپ کر دے گا جو اس نے اپنے پرورش میں نہیں سیکھے۔ تو یہ تمام جو ایگزامپلز ہیں یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ ہمارے جو ہیں بیلیفز کا، یعنی کہ جو ہماری جو پرورش کے دوران جو ہماری نالج ہے اور جو ہمارے پیر پریشر ہے، ہمارے انوائرمنٹ ہے، ہماری گیدرنگز ہے، تو ان کا ہمارے بیلیفز پر جو ہے نا وہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بیلیفز کی بات کریں تو یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک کمینڈیٹری ہوتی ہے اور ایک ایگزسٹنزم کی ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ بلیف کا زیادہ تر حصہ ہمارے ریلیجن بیسڈ بلیفز کو شو کرتا ہے۔ تو ریلیجنس بیسڈ بلیفز کے علاوہ جو ہمارے بلیف کی ٹائپ ہے وہ ہے کمینڈیٹری، یعنی کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم فیوچر میں جو ہے نا وہ فیوچر نرسز بن سکتے ہیں، تو تبھی جو ہے نا وہ ہم آتے ہیں اور بی ایس نرسنگ میں، پوسٹ آر این میں، ڈفرینٹ نرسنگ پروگرامز میں جو ہے نا وہ ہم ایڈمیشن کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا وہ اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے جو کہ ہماری نالج سے، ہمارے پیر پریشر سے، اور یا جو ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ بلیف رکھتا ہے کہ ہاں میں ایک اچھا پینٹر بن سکتا ہوں، تو وہ اس کا اپنا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی اپنی انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ایگزسٹنزم، یعنی کہ گاڈ میں بلیو کرنا۔ اب جو لوگ ایک گاڈ میں بلیو رکھتے ہیں، جس طرح کے مسلمان ہیں وہ ایک اللہ پر بلیو رکھتے ہیں، تو وہ مونوتھزم ہے، یعنی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جو بہت زیادہ گاڈس کی جو ہے نا وہ ان کو پرے کرتے ہیں تو وہ پولیتھزم ہوتے ہیں، اور ایتھسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل گاڈ میں بلیو نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں تک جو ہے نا بیلیف کا کانسیپٹ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جو ہے جو ہمارے سیکنڈ لیول آف ایکسپریشن، یعنی کہ اس میں ہم ویلیوز کو خود بذات خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ تو ہمارا بیلیف تھا وہ ہو گیا، سیکنڈ پہ ہمارے ویلیوز ہیں جن کو ابھی ہم سمجھیں گے، یعنی کہ جو ہم نے بات کی کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ کیا ہیں، یعنی کہ یہ جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہیں۔ تو ویلیوز بذات خود ہی وہ بیلیوز ہوتی ہیں۔ اب بیلیفز کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے انٹرنل فیلنگز ہوتی ہیں، تو یہ جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں یہ بذات خود وہ بیلیوز ہوتی ہیں جو کہ ہم ایک پرسن کے بارے میں یا ہم ایک سچویشن کے بارے میں کہ کیا سچویشن اچھی ہے اور کون سی سچویشن بری ہے، یعنی کہ گڈ اور بیڈ، اچھے اور برے کی تمیز رکھنا، تو یہ ویلیوز میں شامل ہوتی ہیں۔ جب اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو اچھے اور برے کی تمیز پتہ ہوتی
ہوتی ہے ایز اے نرس یا ایز اے ہیومن بینگ. اگر آپ کو اچھے اور برے کی تمیز پتہ ہے تو تبھی آپ ڈیسیجن کر سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، تو آپ نہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور نہ ویلیوز کو آپ جو ہے نا ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. ویلیوز جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ گائیڈنس ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ بلیوز ہیں، یہ وہ پرسنل کنڈکٹ ہیں. ایک تو کنڈکٹ جو ہم آرگنائزیشن سے یا کسی بھی ادارے میں اس کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پرسنل کنڈکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے اندر کا، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کا قانون ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں اپنے نالج کے بیس پر، اپنے انٹریکشن کے بیس پر ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. جو انٹریکشن ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یا جو ہم اپنے فیوچر کے بارے میں یا جو ہم اپنے اخلاقی کردار کے بارے میں جو ہم ویلیوز سیٹ کرتے ہیں، جو بلیف سیٹ کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ویلیوز ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ ہمیں یہ جو ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی ایک میننگ فل وے میں گزارنا سکھاتا ہے. جب ہمارے پاس امید ہوتی ہے، جب ہمارے پاس ہمارے ویلیوز ہوتے ہیں، تو تبھی جو ہے نا ہم زندگی میں آگے بھی بڑھ پاتے ہیں، کیونکہ اسی میں ہم اپنے بیلیف کے تھرو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہمارے بیلیف اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح جو ہے ویلیو کیا کہتے ہیں، بیسیکلی ویلیو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہمیں ایک چیز کی قیمت، ایک چیز کی امپورٹنس ہمیں بتاتی ہے، ایک پرسن کے بارے میں یا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں. اگر کسی کی ویلیوز جو ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اب ایک پرسن ہے، اب اس کی ویلیوز ہائی ہیں، تو وہ اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ایک پرسن ہے، اس کی ویلیوز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی، یعنی کہ وہ اتنا کسی سچویشن سے وہ گزر جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو وہ اس طرح میننگ فل وے میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ نہیں گزار سکتا. اسی طرح اگر ایک پرسن ہے، اس کے اگر ویلیوز ہائی ہیں تو وہ ایک چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے گا، جیسے کہ فریڈم آف سپیچ. یعنی کہ اگر ایک پرسن ابھی اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے، اس کی ویلیوز ہائی ہیں، تو وہ اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ فریڈم آف سپیچ کی کیا ویلیو ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کی ویلیوز ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ کسی کی ویلیوز یا جو ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتی ہیں یا وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو وہ ان چیزوں کو، وہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کی امپورٹنس نہیں دے پاتا. ویلیوز بیسیکلی ہمارے پاس ایکوائرڈ ہوتی ہیں کسی بھی پرسن سے، آرگنائزیشن سے، سوسائٹی سے، ہمارے انوائرمنٹ سے. یہ تمام ان چیزوں سے اڈاپٹ ہوتی ہیں، ایوالو ہوتی ہیں. تو یہ تمام جتنے بھی ہم نے کہا کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ مل کر ایک سیٹ بناتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ویلیوز. اور یہی ویلیوز جو ہے یہ تمام سچویشن میں ہمارے بیہیویئر کو گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم نے ابھی کس طرح کا بیہیویئر جو ہے نا وہ اپنانا ہے. ایک سچویشن ہے، اس میں ہم نے کس طرح کا بیہیویئر شو کرنا ہے. اچھا، ابھی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ویلیوز کی ٹائپس. یعنی کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے، پرسن ہو گیا، آرگنائزیشن یا انوائرمنٹ، سوسائٹی، جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ویلیوز دکھاتی ہیں، جو کہ ہمیں ویلیوز سکھاتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں مل کر جو ہے نا وہ ایک سیٹ آف ویلیوز بنتی ہیں. تو یہ جو آپ کو ٹائپس نظر آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس ویلیوز کی ٹائپس بھی ہیں، اور یہ وہ تمام سیٹ بھی ہیں جو سیٹ مل کر ایک پرسن کو جو ہے نا وہ ایک میننگ فل وے میں زندگی جینا بھی سکھاتے ہیں اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھاتے ہیں، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. ریلیجیس ویلیوز میں ہمارے پاس وہ تمام اصول شامل ہوتے ہیں جو کہ ایک مذہب کو، اس کے ٹریڈیشن، یعنی کہ اس کے جتنے بھی رسومات ہیں، جتنے بھی اس کے بیلیوز ہیں، ان سب کو وہ فالو کرتی ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پرسنل ویلیوز کے بالکل کنٹراسٹ میں ہوتی ہیں. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ریلیجیس ویلیوز ہمارے پرسنل ویلیوز کے مطابق بھی ہوں، کیونکہ پرسنل ویلیوز ہمارے جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ چینج ہوتے ہیں، لیکن جو ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا جو ہمارے اخلاقیات کے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں یہ ان کے بیسڈ پر، ان کے جو بیلیوز ہوتی ہیں یہ ان کے بیسڈ پر بنائی جاتی ہیں.
یہ لوگوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا ایکشن پرفارم کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ ججمنٹ کس طریقے سے دینی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اب جیسے کہ کسی کسی کے مذہب میں اگر یہ بات ہے کہ وہ سچ نہیں، وہ سچ بولے، تو جب وہ اس سچ کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے گا، یعنی کہ وہ سچ بولے گا، تو یہ بیسیکلی وہ اپنے ریلیجس ویلیوز کو فالو کرتا ہے۔ یا اگر کسی کے ریلیجن میں جو ہے وہ چوری کرنا گناہ ہے، چوری کرنا غلط بات ہے، تو وہ بیسیکلی اپنے ریلیجس بیلیفس پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے ریلیجس ویلیوز کو کمپلیٹ کرے گا، ایکوائرڈ بیہیویئر میں اس کو لے کر آئے گا۔ سیکنڈ پہ ہمارے پاس پرسنل ویلیوز، یہ ہمارے ہر ایک انسان کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں۔ ریلیجس ویلیوز، جو بندہ جس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو وہ مذہب اس جتنے بھی لوگوں نے اس مذہب کو اپنایا ہوگا، تو وہ ریلیجس ویلیوز ان تمام پرسنس کے لیے جو ہے نا وہ بالکل سیم رہیں گی۔ پرسنل ویلیوز ہر ایک کی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کسی کی ایمانداری ہو گئی، کسی کی ریلائبلٹی یعنی کہ وہ کتنا حد تک سچ بولتا ہے، ٹھیک بولتا ہے، اس کا ٹرسٹ لیول ہو گیا، تو یہ بیسیکلی جو ہے اس کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی پرسن ہے وہ ہر ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے فیس کرتا ہے، اور یعنی کہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھے سے کرتا ہے۔ اب ایک پرسن ہے جو وہ صحیح طریقے سے انٹریکشن نہیں کر پاتا، تو یہ بیسیکلی تمام وہ چیزیں ہیں جو اس کے پرسنل ویلیوز میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ بیلیوز ہوں گے جو کہ اس کے اپنے پرسنل ہوں گے۔ کلچرل ویلیوز، جس طرح ہمارے پاکستان میں کے پی کے کلچر ہے، سندھی کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے، ویسٹرن ممالک میں آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی وہ تمام کلچرز ہیں، وہ تمام کلچرل ویلیوز ہیں جو کہ ایک پرسن کو جو ہے نا اس کے اپنے جو ثقافتی جو جڑیں ہیں اس کی طرف اس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح اگر ہم کے پی کے کلچر کی بات کریں، تو جب ایک جو کے پی کے کلچر کا ایک پرسن جب کہتا ہے کہ میں پشتون کلچر سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پنجابی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پنجابی کلچر سے تعلق رکھتا ہوں، تو اب وہ ایک پرسن ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی کلچرل ویلیوز جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہی کلچرل ویلیوز آپ اپنے ایوری ڈے میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ کلچرل ویلیوز میں وہ تمام رسومات شامل ہو جاتی ہیں، وہ تمام پریکٹسز جو کہ آپ کو ایک کلچر آپ کو سکھاتا ہے اور آپ اس کو اپنے بیہیویئر میں اڈاپٹ کرتے ہو۔ ہیومنسٹک ویلیوز یعنی کہ آپ کے اندر انسانیت کتنی ہے، ایز اے ہیومن بینگ آپ دوسروں کو کس نظریے سے دیکھتے ہو، آپ دوسروں کو کس طریقے سے عزت دیتے ہو، اس کے جو ہے نا ایز اے ہول پرسن اس کی کس طریقے سے ریسپیکٹ کرتے، یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے، کالے گورے کا فرق نہیں ہے، آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، تو یہ بیسیکلی آپ کے ہیومنسٹک ویلیوز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ گمان کرتے ہو، آپ یہ جو ہے نا وہ ایزیوم کرتے ہو کہ سب کی اپنی اپنی عزت ہے، سب کے اپنے اپنے ویلیوز ہیں جو کہ میں سب کی عزت کروں گا یا کروں گی، تو یہ بیسیکلی آپ کے ہیومنسٹک ویلیوز۔ آپٹیمسٹک ویلیوز، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جتنا بھی برا ہو جائے تو لیکن یہ امید نہیں چھوڑتے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ یہ جو ان کا ہوپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، یہ چاہے ان کے ساتھ جو بھی سچویشن ہو جائے یہ ہمیشہ اچھے کو فوکس کرتے ہیں، یہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا کسی بھی اگر وہ سکسیس کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ پروگریس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اگر میں اس طریقے سے آگے بڑھا تو میں کامیاب ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں ایک میننگ فل وے میں گزارنے کی۔ تو یہ جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اٹ مینس کہ ان کے جو ہے انہوں نے آپٹیمسٹک ویلیوز کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا ہے۔ ڈیموکریٹک ویلیوز، یہ بیسیکلی جو ہے ہمارے پاس، یعنی کہ آپ کے پاس ایک پاور ہے، اب آپ اس پاور کو کس طریقے سے یوز کرتے ہو، یعنی کہ ڈیموکریٹک بیسیکلی آپ کے معاشرے میں جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس جو پاور ہے اس کو آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہو۔ اگر ایز اے نرس اگر آپ کے پاس ہاسپٹل میں جو ہے وہ ریسورسز کی پاور ہے، آپ کے پاس جو ڈرپس ہیں، میڈیکیشنز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس اس کی پاور ہے، تو اب یہاں پر
آپ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آپ ایک انڈیویجول کو کس طریقے سے وہ میڈیکیشن دیتے ہیں، آپ اپنے پاور کا کس طریقے سے جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، آپ ان کو مس یوز نہیں کرتے، آپ جو ہے نا ایک انصاف اور بالکل مطلب کہ آپ اپنے ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ رول آف لا کو فالو کرتے ہوئے جو آپ انصاف کرتے ہیں پیشنٹس کے درمیان، ان کو کیئر دینے کے معاملے میں یا ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے معاملے میں، تو یہ بیسیکلی آپ کے ڈیموکریٹک ویلیوز میں شامل ہیں۔ موٹیویشنل ویلیوز یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی کہ آگے بڑھنے کی جو ہماری چاہت ہوتی ہے۔ یہ موٹیویشنل ویلیوز ہمارے پاس دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک انٹرنل جو کہ ہمارے اپنے انٹرنل انرجی ہے، انٹرنل موٹیویشن ہے، اور ایک ایکسٹرنل میں جو ہے جو باہر کے جتنے بھی انوائرمنٹ سے سوشل سے، یعنی کہ سوشل بیہیویئر، سوشل کا جو ہے نا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے ایکسٹرنل موٹیویشن کے تھرو۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس دونوں ویلیوز شامل ہو جاتی ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ تو ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے جو ہے، یعنی کہ جب آپ ایک جاب کے ساتھ آپ ایک جاب کرتے ہیں، تو اگر آپ کی ایکسٹرنل پہ آپ کا موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب یہ سوچتے ہیں کہ مجھے فائنینشلی جو ہے نا وہ اسٹیبل رہنا ہے، یا جو ہے نا جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، تو یہ آپ کا ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، جو آپ اس جاب کے ساتھ یا اس رول کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کمیٹڈ رہتے ہو۔ انٹرنل جو آپ کے اندر کے ڈیزائر ہوتا ہے، اس بیس پر آپ اس سچویشن کے ساتھ، اس پرسن کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ آپ اٹیچ رہتے ہو، یا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ الرٹ رہتے ہو، آپ اسٹرگل کرتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے موٹیویشنل ویلیوز ہوتی ہیں۔ موٹیویشنل ویلیوز میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں ہے ہمارے پاس اچیومنٹ، جو کامیابی آپ سوشل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ حاصل کرتے ہو، تو وہ آپ کی اچیومنٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ ابھی BSN کر رہے ہو، تو یہ جو ڈگری ہے یہ آپ کے اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ سوشل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، اور یہ آپ کی پرسنل سکسیس بھی ہے اور سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہے، تو یہ اچیومنٹ ہوتی ہے۔ ہیڈونزم یہ وہ خوشی ہوتی ہے، یہ وہ ایک طرح سے ہمارے پاس ایک پلیجر ہوتا ہے، ہماری اپنی پرسنل خوشی ہوتی ہے، جو کہ اگر تو یہ سوشل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے بھی یا نہیں بھی ہے، لیکن یہ ہمیں خوشی دیتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہیڈونزم میں آتی ہے۔ اسٹیمولیشن جو ہے جو ہمارے موٹیویشنل ویلیوز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ اب یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ ہمارے پاس موٹیویشنل ویلیوز میں بھی یوز ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے موٹیویشنل ویلیوز کو افیکٹ بھی کرتی ہیں، جیسے اچیومنٹ ہے، ہیڈونزم ہو گیا۔ اسٹیمولیشن میں ہمارے پاس ایکسائٹمنٹ ہے، نوویلٹی ہے، یا چیلنجز لائف، جو انسان جتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے اس کی موٹیویشن اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ سیلف ڈائریکشن، یعنی کہ ساری زندگی آپ کو جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے نہیں پڑا ہوتا کہ جو ہے نا یہ مت کرو، یا کامیاب بنو، یا سچ بولو، تو یہ تمام چیزیں آپ کے سیلف ڈائریکشن کے بیس پر، یعنی کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا یا میں ایک کامیاب انسان بنوں گا، تو یہ آپ کے سیلف ڈائریکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کی موٹیویشن کو ہائی کرتا ہے۔ اور جو ہے لاسٹ ہمارے پاس ہے پاور، یعنی کہ جب آپ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، چاہے ڈومیننس پاور ہے لوگوں کے اوپر، ریسورسز کے اوپر، تو یہ وہ تمام سوشل سٹیٹس ہے، یعنی کہ یہ پوزیشن ہوتی ہے، یہ ایک پاور ہوتی ہے جو کہ آپ کے موٹیویشن کو ہائی کرتی ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ویلیوز اینڈ کرتے ہیں۔ ابھی ٹائپس آف ویلیوز میں ہمارے پاس ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے، اور وہ ہیں ریچولز، یعنی کہ یہ بھی ہمارے پاس جتنے بھی ہم نے پیچھے ریلیجس تھے، پرسنل ویلیوز تھے، ڈیموکریٹک ویلیوز تھے، یہ ہمارے پاس سیٹ آف ویلیوز تھے۔ اس میں سے ہمارے پاس ایک اور چیز ان کے درمیان شامل ہو جاتی ہے، جو کہ بیسیکلی ہمیں ایک کلچرل ویلیوز نے پرووائڈ کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں رسومات۔ یہ وہ فارملائزڈ، یعنی کہ فارمل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن اس کو اسی مینر کے ساتھ فالو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو امبیلنس نہیں کرتے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ ان ریچولز میں یا ان رسومات میں ہمارے پاس ہر ٹائپ آف پریکٹس جو ہیں وہ شامل ہوتی ہے، جو کہ ہم ایک کلچر کے لیے، جو کہ ہم ایک ریلیجس کے لیے، یعنی کہ یہ ان تمام جتنی بھی ہم نے سیٹ آف ویلیوز پڑھی ہیں، ان سیٹ آف ویلیوز کے لیے جو کہ ہمیں ایکشنز پرووائڈ کرتے ہیں، جن ایکشنز کے تھرو ہم ان ویلیوز کو جو ہے نا وہ فالو کریں گے، تو وہ ہمارے پاس ریچولز ہوتے ہیں۔
اگر ہم ریلیجیس ویلیوز کے اکارڈنگ بات کریں تو جس طرح ہمارے پاس جو ہیں وہ ہندوز ہوتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں، کیتھولک جو چرچ جو ہے جو ہمارے پاس کرسچن ہوتے ہیں وہ چرچ میں جا کر جو ہے نا وہ اپنے گاڈ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ ہم ایک ویلیوز کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں۔ بعض ایسے جو ہے نا وہ کلچرز ہوتے ہیں جن میں ڈانس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوقیت دی جاتی ہیں، یا جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، پاک چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنے جو ہے نا ان کو سنبھالنا ان کے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے، یا ان میں چینجز کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے۔ گانا گانا یا جس طرح مسلمان جو ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سیٹ آف ویلیوز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم ویلیوز کے ٹرانسمیشن کی بات کریں، یعنی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں وہ آبزرویشن اور ایکسپیرینس کے تھرو وہ جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ویلیوز کو ہم اپنے ارد گرد انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ تو وہ کس بیس پر ہم سیکھتے ہیں؟ آبزرویشن کے تھرو اور ایکسپیرینس کے تھرو۔ یہ آبزرویشن جو ہے وہ ہم اپنے بچپن سے اپنے فیملی ممبرس کو دیکھتے ہیں، اپنے ٹیچرس کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہم آئیڈیل لوگ مانتے ہیں، یا وہ پاورفل لوگ جن کو ہم جو ہے نا جن کا جو پاور ہوتا ہے وہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے، تو یہ تمام ویلیوز ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ ویلیوز جو ہیں اس میں جو سب سے مین کردار ہے وہ پرسن کی فیملی کا ہے، اس کے سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ کا، اس کے انوائرمنٹ کا، اور اس کے پیر گروپس کا، کہ وہ کس جو ہے نا کس پریشر میں ہے، وہ کس صحبت میں ہے۔ تو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پرسن کے ویلیوز کو بلڈ اپ کریں گی، اس کو ایک زندگی کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں، سچویشن کے بارے میں، پرسن کے بارے میں اس کو وہ ورتھ پرووائڈ کریں گی، وہ قیمت پرووائڈ کریں گی۔ اور یہ ان فیکٹرز کی وجہ سے چینج بھی ہو سکتی ہیں، کریٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ کلچرز ایسے ہیں جو کہ اس کی اگزامپل ہے کہ اگر کچھ کلچرز ایسے ہیں کہ وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہربل ٹریٹمنٹ کریں، مطلب ہم جو ہے نا وہ حکیمی علاج کریں، ایز کمپیئر کہ وہ ماڈرن ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، نیو میڈیسن وہ یوز نہیں کرتے۔ تو یہ وہ کلچرز ہوتی ہیں، یعنی کہ اب یہ وہ انوائرمنٹ کا اثر ہے جو کہ ایک پرسن کی ویلیوز پر جو ہے نا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ویلیوز کا جو ہے نا وہ بیہیویئر پہ بہت بڑا اثر ہے۔ تو اب ویلیوز کا اسی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا بیہیویئر پر پازیٹیو اثر بھی ہے اور وہ نیگیٹو اثر بھی ہے۔ بعض ٹائم جو ہے نا جو ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ بالکل ہمارے ویلیوز کے برعکس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے بالکل اپوزٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایک پرسن کی ویلیوز میں اور بیہیویئر میں بہت بڑا گیپ آتا ہے، کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے، چاہے اس کے فیملی پریشر، پیر پریشر ہو گیا، سوسائٹی پریشر ہو گیا، یعنی کہ اس کی ویلیوز اور اس کے بیہیویئر میں جب بہت زیادہ چینج آ جاتا ہے تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے ایک نیگیٹو پریشر بھی وہ ہو سکتا ہے، یا پازیٹیو پریشر، یعنی کہ ایک پرسن کی ویلیوز جو ہیں اگر وہ فیملی کی وجہ سے اور اپنے صحبت کی وجہ سے اگر وہ پازیٹیو کی طرف گئی ہیں تو اس کے بیہیویئر میں پازیٹیو افیکٹ شو ہوگا۔ لیکن اگر ایک پرسن کی ویلیوز تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی، یعنی کہ اس نے اپنے فیملی سے ہمیشہ اچھی باتیں سیکھی، سچ بولنا سیکھا، ایمانداری سیکھی، لیکن وہ آگے جا کر جب اس کے فیکٹرز جو ہے نا وہ اس پہ اس کے دوسرے فیکٹرز اثر انداز ہو گئے تو اس کی ویلیوز اور اس کے بیہیویئر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے اس کا بیہیویئر۔ تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، جیسا کہ اب ایک آرگنائزیشن ہے اس میں لوگ کام کر رہے ہیں، اب ایک پرسن ہے وہ اپنے جو پرسنل ویلیوز ہیں اس کے بہت زیادہ ہائی
امپلائی ہے وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ پرفارم کر رہا ہے، لیکن ایک فیکٹر ایسا آتا ہے، یا تو وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے یا وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے جب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں کر پاتا تو وہ آرگنائزیشن ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو وہ اس گیپ کو ختم کرے گی، چاہے تو وہ ریوارڈ سسٹم یا پنشمنٹ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک پنشمنٹ وہ دے دے تو وہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ اس کے بیہیویئر کو دوبارہ سے پازیٹیو کی طرف لے آئیں گے، یا ریوارڈ سسٹم اگر ایک پرسن کو اس کی محنت کے مطابق ہم اس کو پروموشن دیں ایک آرگنائزیشن میں تو وہ اس کا جو ویلیوز اور بیہیویئرس کا جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو شو کرتی ہیں کہ ویلیوز کا ہمارے بیہیویئر پر بہت بڑا اثر ہے۔ اگر ہم نرسز کے لیے پروفیشنل ویلیوز کی بات کریں، یعنی کہ جو پروفیشنل ویلیوز جو ہیں وہ سیٹ کی گئی ہیں، تو ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن ان میں سے میں نے کچھ ہی پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ ویسے تو ہمارے نرسز کے لیے بہت زیادہ پروفیشنل ویلیوز ہیں، اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا کائنڈ رہنا ہے، آپ نے جو ہے نا اس کو ایز اے ہول کیئر پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کنسیڈریٹ فیل کروانا ہے، اس کو آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کی ہیلتھ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کی فیملی کے لیے آپ امپورٹنٹ ہے، یا جو ہے جو میں آپ کو کیئر پرووائڈ کروں گی وہ 100% ایکوریٹ ہوگا، صحیح طریقے سے میں آپ کی اچھے کے لیے میں آپ کو کیئر پرووائڈ کر رہی ہوں۔ آپ نے ان کی بات سننی ہے، ان کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیشن کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ جیسا جو ہے نا وہ سلوک کرنا ہے، آپ نے ان کو حقیر نہیں سمجھنا، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کلینک میں، ہاسپٹل میں، جہاں بھی آپ کام کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کر آپ نے پیشنٹ سینٹر کیئر، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے نرسنگ پروسیس پڑھا تھا ٹاپک، اس میں بھی یہ بات تھی کہ یہ جو نرسنگ پروسیس کا وہ ہے جو پروسیس ہے یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی پیشنٹ کی نیڈس کو جو ہے نا وہ سینٹر میں رکھتے ہوئے نرسنگ پروسیس ہم جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک نرس کا ملٹی ڈسپلنری ورک کرنا، چیلنجنگ ورکس کرنا، سیفٹی فوکس لیڈرشپ کرنا، کلچرل بیسڈ اس کی جو اظہار رائے ہے وہ کرنا، یعنی کہ ہر ایک کلچر کو رسپیکٹ کرنا، ہر ایک ریلیجنس کو رسپیکٹ کرنا، اور کوئی کنفلکٹ جو ہے نا وہ اس کو بغیر ریزالو کیے نہ چھوڑنا، اور جب یہ ایک نرس جو ہے وہ یہ تمام چیزیں فالو کرے گی تو وہ ایک ہائی کوالٹی کیئر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو پرووائڈ کروائے گی، کیونکہ یہی وہ پروفیشنل ویلیوز ہیں جو کہ ایک نرس کو امپیتھیٹک نرس، ایک کمپیشنیٹ نرس بننے میں جو ہے نا وہ مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ایک نرس سے جو ہے نا وہ غلطی ہو جائے ایک پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنے میں، تو وہ اس نے ایسا نہیں کرنا کہ اس نے ڈائریکٹ پیشنٹ کو ہی بلیم کرنا ہے، اس نے اس کے ساتھ اوپن رہنا ہے، آنیسٹ رہنا ہے، اپنی غلطی ماننی ہے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک نرس اپنے پروفیشنل ویلیوز کو قائم کرتے ہوئے اپنے کوڈ آف ایتھکس کو بھی فالو کرے گی، اپنے نرسنگ ایکسپیرینسز سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے پیر سے جو ہے نا یہ تمام وہ پروفیشنل ویلیوز ہے جو کہ وہ اس سے سیکھے گی اور اپنے بیہیویئر میں اس کو فالو کرے گی۔ اور یہ جو ہے ہمارے پاس پروفیشنل ویلیوز کے لیے ہمارے پاس امریکن ایسوسی ایشن آف کالج آف نرسنگ انہوں نے ہمیں کچھ 5 اسپیسیفک ویلیوز، یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ویسے تو بہت سے پروفیشنل ویلیوز ہیں نرس کے لیے، لیکن یہ جو AACN نے جو ہے نا 1998 میں 5 ویلیوز جو کہ ایک پروفیشنل نرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اس کے بغیر وہ ایک پروفیشنل نرس نہیں بن سکتی، تو وہ ویلیوز جو ہے نا وہ جو پروفیشنل ویلیوز ہے وہ انہوں نے نرس کے لیے سیٹ کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے الٹروئزم۔ الٹروئزم کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے بغیر اپنے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس پیشنٹ میں جو ہے وہ میرا جو ہے نا فائدہ ہے یا میرا اس میں نقصان ہے، آپ نے بغیر اپنے فائدہ نقصان سوچنے کے اپنے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے۔ آٹونومی بیسیکلی آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ ایجوکیٹ رکھنا ہے، اتنا اپنے نالج کو گین رکھنا ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی پروفیشنل ویلیوز ہائی ہوتی ہیں۔ ہیومن ڈگنیٹی، آپ نے اپنے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ انٹیگریٹی، یعنی کہ ان کی جو پرسنل ویلیوز ہیں، ان کے جو کلچرل ویلیوز ہے
ہے، ان کے جو ریلیجیس ویلیوز ہے ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ تمام سیٹ آف ویلیوز آپ نے اپنے لیے بھی ماننی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے اور ان کی بھی ماننی ہے۔ اس کے علاوہ ففتھ والا ہے سوشل جسٹس، یعنی کہ آپ ایز اے نرس آپ جب ایک وارڈ میں جاتی ہیں، ایک ہاسپٹل میں، کلینک میں، کسی بھی ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں جب آپ جاتی ہیں تو آپ کا سب سے بڑا، سب سے جو مین امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے آپ کا سوشل جسٹس کو قائم رکھنا۔ آپ اپنے کسی مفاد کے لیے کسی پیشنٹ کو زیادہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں، دوسرے پیشنٹ کو اگنور کر دیں، ریسورسز کا صحیح سے آپ استعمال نہ کریں، تو یہ بیسیکلی آپ کی سوشل جسٹس ہیں۔ تو جو ہمارے پاس AACN نے ہے، انہوں نے یہ 5 اسینشل پروفیشنل ویلیوز ہمیں بتائی ہیں، جو کہ ایک نرس جو ہے اس کو فالو کرے گی تو تبھی وہ پروفیشنل نرس بن پائے گی۔ ایک نرس کے لیے پروفیشنل بیہیویئرس کیسے ہونا چاہیے؟ تو وہ ایسے کرے گی کہ وہ جو ہے نا تمام کلچرز، بیلیوز یا جتنے بھی دوسرے لوگوں کے پرسپیکٹیوز ہیں، یہ ان تمام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اگر تو نرس نے ایسا نہیں کیا تو اس سے بہت زیادہ کانفلکٹس پروڈیوس ہوں گے۔ تو ایک نرس کو ایسا بیہیویئر رکھنا چاہیے کہ وہ تمام پیشنٹس کو جو بھی اس کے پاس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ اپنے جو ہے نا جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرے، دوسرے لوگوں کے کلچر، بیلیوز اس کو سمجھ کر جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے۔ اب جیسے کہ ہم نیوٹریشن میں یہ بات ایگزامپل بار بار پڑھتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے نا ایک ہندونزم جس میں وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، تو ابھی آپ کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جو کہ ویجیٹیرین ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، تو آپ نے اگر ایز اے جو ہے نا آپ نے اگر اس کے نیوٹریشن کے لیے پلان بنانا ہے اپنے نیوٹریشنسٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہوئے، تو آپ اس کے لیے جو ہے جو بھی ہمارے پاس پروٹین جو ہمیں گوشت میں ملتا ہے تو آپ نے الٹرنیٹیوز آپ نے اس کو ویجیٹیبلز کے تھرو اس کی وہ جو پروٹین ریکوائرمنٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ جتنی بھی آپ اس پرسن کو جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے اس کو اس الٹرنیٹیوز کے ذریعے آپ نے اس کے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو کہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ آپ نے دوسروں کے کلچرز کو، بیلیفز کو، ریلیجنس، یہ تمام چیزوں کو سمجھ کر آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے۔ آپ نے اپنے پیشنٹ کے لیے ایڈوکیٹ بننا ہے، اور اسپیشلی وہ پیشنٹ جو کہ ولنریبل ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ اپنی بات خود نہیں کر سکتے، یا چاہے وہ انکانشیس ہے یا چاہے وہ جو ہے نا ان کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے یا وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو، یعنی کہ وہ فزیشین کو یا دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو اپنی سچویشن بتا سکے، تو آپ نے ان کے لیے ایڈوکیٹ رہنا ہے۔ آپ نے اپنے پیشنٹ کے بہاف پر رسک لینا ہے، کیونکہ آپ کے پیشنٹ کی زندگی بچانا، آپ کے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ادر پروفیشنلز جو آپ کے جونیئرز ہیں یا آپ کے سینئرز ہیں، آپ نے ان کا مینٹورز جو ہے نا وہ کرنا ہے، یعنی کہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ نے اپنے پیشنٹس کے جو کیئر پرووائڈ کرنی ہے وہ پارٹنرشپ کیئر ہونی چاہیے، ان دونوں کو شامل کرتے ہوئے، دونوں کو کنسنٹریٹ کرتے ہوئے آپ نے پیشنٹس کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، اور جو انفارمیشن آپ کو پیشنٹس کی طرف سے ملتی ہے تو اس کو آپ نے کانفیڈینشیل بھی رکھنا ہے، اور ان کو آپ نے یعنی کہ اب ایک پیشنٹ ہے، اس کو اگر آپ سرجری کرتی ہیں اور اس کا علاج میڈیکیشن سے ہو سکتا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میڈیکیشن سے آپ کو اس طرح اثر ہوگا، سرجری سے آپ کو یہ فائدہ نقصان ہوگا، یعنی کہ ان کو تمام چیزوں کے بارے میں اچھے سے گائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے وہ تمام پروفیشنل بیہیویئرز ہیں جو کہ آپ نرسنگ پروفیشن میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس ویلیوز کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سلائیڈ جو ہے وہ ایتھکس کی بھی ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے ٹاپک کا جو ہے نا ایک سیکنڈ پارٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ویلیوز کے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کی نالج کے لیے ایتھکس کا کانسیپٹ بھی اس میں آپ کو کلیئر کر دیا۔ ایتھکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کو مورل رولز، یعنی کہ جو آپ کو اخلاقی اصول اور پرنسپلز جو کہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن نے بنائے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے لیے بنائے ہیں، تو جب آپ ان کی اسٹڈی کرتی ہیں، یعنی کہ جو ہے جب آپ ان تمام رولز اینڈ پرنسپلز کی، مورل جو رولز اینڈ پرنسپلز ہیں، جب آپ ان کی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتی ہیں کہ ایک پرسن جو ہے اور کس طریقے سے اس کو اپنے بیہیویئر میں جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئر میں اس کو ڈھال سکتا ہے، اپنے بیہیویئر میں اس کو انسرٹ کر سکتا ہے، تو یہ تمام کی جو اسٹڈی آپ کرتی ہیں
اور پھر اپنے بیہیویئر میں بھی اس کو ایکوائرڈ لے کر آتے، اپنے ایکوائرڈ بیہیویئر میں اس کو شامل کرتی ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ کا ایتھکس ہوتا ہے۔ ایتھکس کا اردو میننگ ہے اخلاق، یعنی کہ جب آپ اچھی باتوں کو اپنے اخلاق کے اندر جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں، جیسے کہ سچ بولنا، چوری نہ کرنا، تو یہ تمام چیزیں آپ کی ایتھکس کو شو کرتی ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ نے ایک رولز اینڈ پرنسپلس کو پڑھا اینڈ دین آپ نے اس کو اپنے بیہیویئر میں جو ہے وہ شامل کیا۔ ہمارے پاس مختلف ایتھکس ہے جو کہ نرسنگ پروفیشن کے علاوہ ایز اے ہیومن بینگز بھی جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ جسٹس، ایکویلٹی ہو گیا، ہیومن ڈگنیٹی کی رسپیکٹ ہو گیا، پیشنٹس کے ساتھ ریلیشن ہو گیا، ہیلتھ پرابلمس کی نیچر کو سمجھنا، سیلف ڈٹرمینیشن یعنی کہ اپنی جو ہے اپنی عزت کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، اپنے کولیگس اینڈ دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا، پیشنٹ کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، کانفلکٹ کو ریزولوٹ کرنا، ریزالو کرنا، نرسز کے درمیان، پیشنٹس کے درمیان کولیبریشن جو ہے نا کولیبریٹلی کام کرنا، اور پروفیشنل باؤنڈریز کو سیٹ کرنا، یعنی کہ آپ کا اور پیشنٹ کے درمیان یا دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے درمیان ایک پروفیشنل باؤنڈریز ہوتی ہے، ان باؤنڈریز کے اندر اندر رہ کر آپ نے اپنے پیشنٹ کا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے پیشنٹ کی جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین کیئر جو ہے نا وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ سمری کی بات کریں تو سمری میں ہم نے ویلیوز کو سمجھا، ویلیوز کیا ہوتی ہیں کہ ایک پرسن کو ایک اس کے رائٹ اور رونگ میں فرق سکھانا، اس کے بیہیویئر کو کس طریقے سے انفلوئنس کرتا ہے۔ ہم نے ایٹیٹیوڈز پڑھا کہ اس میں فیلنگز آتی ہیں کہ ہم ایک چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایزمپشنز کے بارے میں پڑھا، ہم نے جو ہے نا ویلیوز کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھا کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے سیٹ آف ویلیوز کے بارے میں، اور ان کو اگر کسی کا ویلیوز اور بیہیویئر میں بہت زیادہ گیپ آ جائے تو کن کن اسٹریٹجیز کے تھرو ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نرسنگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسی کے بیس پر جو ہے نا ایک نرس ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر سکتی ہے، اپنے پیشنٹس کی بہتر سے بہترین کیئر جو ہے نا وہ ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔